अस्सलाम वालेकुम। मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने अपना ओहदा संभालते ही सबसे पहले जो बेंच तश्कील दिया, लार्जर बेंच, वो पैनामा केस के ऊपर था और जिसने आते ही हेयरिंग रख ली अपनी 4 तारीख को, यानी कल सुबह की तारीख में। अब जस्टिस साकिब निसार हैं, इनके हवाले से सोशल मीडिया पे ना कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी आ रहे थे और ये एक मानने वाली बात है कि ट्रेंड्स नहीं बनते सोशल मीडिया पे अनलेस एंड अनटिल कोई मखसूस लॉबी जो है या पूरी टीम बैठकर वो ट्रेंड सेटिंग की कोशिश करे और उसको ना बनाने की कोशिश करे। लेकिन हैट्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस कि उन्होंने आते ही उसको जिस तरह से डील किया, मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल तहसीन है और उन्होंने अदलिया का वक़ार जो है उसको बरकरार रखा है और आवाम के दिलों में, और जो अदलिया का एक मयार होना चाहिए उसको भी उन्होंने रखा। फिर एक बेंच की तश्कील दी। उस बेंच में चंद लोग जो शामिल हैं, मैं आपको बताऊं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही दबंग किस्म के जज हैं और बहुत ही काबिल इनको माहिर कानून इनको तस्लीम किया जाता है। इनका ताल्लुक़ तो डेरा गाजी खान के एक इंतहाई पढ़े लिखे घराने से है और यानी क्वींस कॉलेज ऑफ लंदन से 1977 में इन्होंने लॉ पास किया। उसके बाद क्वींस कॉलेज से ही उन्होंने LLM की डिग्री ली और फिर लाहौर हाई कोर्ट में 13 नवंबर 1979 को उन्होंने अपनी वकालत का बाकायदा आगाज़ किया और उसके बाद उन्होंने बड़े हिस्टोरिकल जजमेंट्स भी दिए हैं, जिसमें हालिया एक जो जजमेंट है वो मुमताज़ कादरी केस के अंदर भी थी, जो कोई इस मुल्क में नहीं करना चाह रहा था, हाथ नहीं उसको लगाना चाह रहा था गालिबन। फिर ही इज़ अ वेरी एकेडमिक पर्सन, उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेक्चर्स देते हैं, बड़े वाइडली रिस्पेक्टेड हैं। जस्टिस शेख शेख अजमत सईद जो हैं वो लाहौर से रावलपिंडी में पैदा हुए लेकिन लाहौर में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और बहुत जल्दी इन्होंने अपना नाम बना लिया जब ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लीगल एडवाइज़र के तौर पे सामने आए। और उसके बाद जस्टिस अजमत सईद ने बड़ी फ्रीक्वेंटली उन्होंने अपने शोबे के अंदर जो है अपना ही डजंट टॉक मच, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उनके फ़ैसले जो हैं वो बात करते हैं और वो बोलते हैं और बड़े क्रेडिबल ये जज हैं हाई कोर्ट के। जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं, ही इज़ बीन देयर फॉर अ वाइल और बड़ी इनकी खिदमात हैं। बेसिकली कराची के रहने वाले हैं, इनके वालिद खुद एक वकील थे। सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया और बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं। फिर ये डेवलपमेंट कमेटीज़ और एनरोलमेंट कमेटीज़ और IT कमेटीज़ के ओहदों पे भी फाइज रह चुके हैं। बात यह है कि इनके फ़ैसलों में मसलन सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर और बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत भी उन्हीं की सरबराही में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में तंबाकू नोशी और शीशे की पाबंदी का फ़ैसला भी इन्हीं की सरबराही में हुआ। बड़े दबंग जज हैं। जस्टिस एजाज फजल जो हैं मानसेरा में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए, लेकिन आज उनके फ़ैसले हर जगह पे बोलते हैं, बात करते हैं और यही एक जज की खूबी है कि वो ख़ुद कम बात करते हैं लेकिन उनके फ़ैसले जो हैं एक्चुअली वो बात करते हैं। और जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं मरी में पैदा हुए 1960 में। सिविल और क्रिमिनल लॉ में अप्रेंटिसशिप करने के बाद वो पहले अमेरिका चले गए, वहाँ से उन्होंने मज़ीद तालीम हासिल की, फिर आके प्रैक्टिस शुरू करते रहे। सिविल बैंकिंग और प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल बैंक लॉ जो है इसमें उनको दस्तरस है, महारत है। तो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ टू द बेंच, क्योंकि पैनामा को जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे या प्रोब करेंगे तो कोई भी जज जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो बहुत ही एक प्लस पॉइंट होगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे ऐसे दोस्त जो तारुफ़ों के मोहताज नहीं हैं। जनाब वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपने शोबे की वजह से हैं, एक लॉयर की हैसियत से हैं और इनके वालिद, इनकी वालदा, ये सारे और ख़ुद अल्लामा इकबाल, यानी ये अगर ये पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं चाहेंगे तो पता नहीं कौन चाहेगा। फवाद चौधरी साहब तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं, बेसिकली PTI के तर्जुमान भी हैं, लेकिन इनकी जो लीगल एबिलिटी है और कोर्ट्स को समझने की और उनके फ़ैसलों को समझने की जो एबिलिटी है उस वजह से यहाँ पे हैं। सईद काजी तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, हम इनसे बहुत सीखते हैं। यहाँ पे आज स्पेशली सईद काजी साहब को रिक्वेस्ट करने की वजह यह थी कि हमें पता चले कि मीडिया इस बेंच को किस तरह से देख रहा है। लेकिन मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त
اور سینئر وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سردار لطیف کھوسا میرے ساتھ اس وقت فون پہ موجود ہے. کھوسا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوسا صاحب بڑی امیدیں اب وابستہ ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کا جو یہ ڈیسیجن تھا بینچ بنانے کا اور امیر مسلم ہانی کو اور اپنے آپ کو سے الگ کرنے کا, میرا تو خیال ہے کہ اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. بڑے احسن اقدامات تھے کیونکہ انہوں نے کوئی کانفلکٹ میں پڑنے کی کوشش نہیں کی, اس کو دور رکھا اور عدلیہ کا وقار بھرپور برقرار رہا. اور جتنے ججز اس میں آئے ہیں وہ سارے ابو بورڈ ہیں اور ان سے آپ دبنگ فیصلوں کی امید کر سکتے ہیں. نہیں مبشر, آپ نے پہلے ہی جو ورائٹی تھی ماشاءاللہ اور جو رچ ایکسپیرینس تھا ان جج صاحبان کا, جو اس بینچ 5 رکنی جو جج صاحبان ہیں جو یہ کیس مقدمہ سنیں گے, لیکن سب سے بات یہ دیکھیے ہے کہ یہ اتنا پاکستان کا اہم ترین اور دنیا کے اہم یہ انکشافات یا مقدمات میں سے ایک متصور ہو رہا ہے جس میں ٹاپ ایلیٹ پر جو ہے الزامات کرپشن کے اور کرپٹ پریکٹسز کے جو لگائے گئے ہیں, اور جس طرح سے اسٹیش کیا گیا آف شور کمپنیز کے ذریعے بیرون ملک سرمایہ کیا گیا, اس پر کافی سوالیہ نشان اٹھے, حتیٰ کہ 2 وزرائے اعظم دنیا کے مستعفی ہو گئے اور باقی کچھ جواب دہی دے رہے ہیں اور کچھ جواب دہی کرتے ہوئے علیحدہ بھی ہو گئے. تو یہاں بھی یہ بہت بڑا مقدمہ تھا. 2016 سارا سال اسی تذبذب کرب اور اذیت میں قوم ساری رہی, اور ساری کی سارا فوکس جو ہے حکومت کا صرف نواز بچاؤ یا اس کا دفاع کرنے میں ہی ان کی ساری جو ہے انرجیز صرف ہوتی نہیں. تو اس پر بہت توقعات تھیں. ہمیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی کہ جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب وہ کیوں کر اس سے احتراز کر گئے, گریز کر گئے, اتنی لمبی تاریخ دے گئے. محترم جمالی صاحب, اگر انور ظہیر جمالی صاحب جن کے بہت اچھے فیصلہ جات آئے, بڑا اچھا ان کا ایک چیف جسٹس کی سلاٹ رہی, تو یہ اگر آخر میں کر جاتے تو ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں تھا. اب اس کے بعد چیف جسٹس کے بعد کسی نے کیا لینا تھا, تو اس سے خاصی مایوسی ہوئی تھی. لیکن پہلا کام جو محترم نئے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا, پہلا کام انہوں نے بینچ کی کانسٹیٹیوشن تشکیل دے کر اور 4 تاریخ فکس کر کے اور 5 جج صاحبان جو ہیں اس کے بینچ کے متعین کر دیے, چونکہ یہ پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جن ججز کو بھی اس پر کیا گیا ہے اور جو خصوصاً جو اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور باقی 4 جج صاحبان بھی چاہے وہ سندھ سے ہیں, چاہے وہ KPK سے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہیں, اور دیکھیے پاکستان سارے سے تقریباً ججز کی جو ہے یہ ہماری وفاق کی علامت بھی ہے, اور بالا ترین عدالت ہونے کے ناطہ سے اس کا یہی حسن ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کی بہت زیادہ ان سے توقعات ہیں, اور جتنا ماشاءاللہ ان کا ماضی ہے اسی کو اگر یہ اس تابناک ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں مستقبل میں بھی ان سے یہی توقع ہے کہ وہ ایک بڑا دبنگ اور غیر جانبدارانہ فیصلہ ایسا دیں گے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا آئندہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے کلا کما ہو, کیونکہ یہ کرپشن اتنی بڑی ناسور ہے, یہ ایک کینسر کی طرح, گھن کی طرح یہ جو ہے سارے ملک کی معیشت کو کھا جاتی ہے, بلکہ ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ دہشت گردی سے بڑی لعنت ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور اگر ایک دفعہ ان کا ایسا دبنگ فیصلہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرپشن کا کلا کما ہوگا, اور کافی حد تک عوام کو جو ہے ان کی اپنی جو دولت پر دسترس اور ان کی اپنی جو وسائل ہیں اس کو اپنے ہی بہبود اور بہتری اور اپنی آئندہ نسلوں کی جو ہے بہتری کے پر صرف کرنا جو ہے وہ متوقع ہو جائے گا, اور اس سے جو ہے ریاست پھلے پھولے گی اور ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جس طرح کہتے ہیں دھرتی ماں سبھی کی پالن ہار ہے, یہ اس اشرافیہ کی پالن ہار نہیں ہے جو اس ملک کو لوٹ کسوٹ کر کے اور اس کو کھوکھلا کیے جا رہے ہیں. عوام تو غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جا رہی ہے اور 2 وقت کی روٹی نایاب ہے, اور ان کے جو ہے اللہ تلے ہی جو ہے وہ یعنی ان کا کوئی موازنہ نہیں ہوتا ہے. رائٹ کھوسا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے سنا کھوسا صاحب کی بھی تمہید سنی, آپ نے اتنی ڈیٹیلوں میں بات کی, آپ کو اس بینچ سے کیا امید ہے؟ دیکھیں جی, وہ جو دبنگ کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا, کھوسا صاحب نے بھی استعمال کیا جی. سب سے پہلے تو جی یہ اس کی جو تشکیل ہے بطور ایک لائر کے اور ایک آبزرور کے بھی, میں ان پروسیڈنگز میں جاتا رہا ہوں پچھلی میں, ایک جو
بینچ 5 ججز کا ہوتا ہے اس کی جو ڈائنامکس ہوتی ہیں اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے شخصیتی اس شخص کا جو پریزائڈنگ جج ہو اور یا جو بینچ کا سربراہ کھوسا صاحب تو بڑے ہی اسٹریٹ اور ہاں جی آنسٹ آدمی بالکل میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جو تھے وہ ذرا تھوڑی سی مائلڈ مینرڈ تھے اور زیادہ اتنا کورٹ میں بولتے نہیں تھے. اور دیکھیں میں یہ کھوسا سمجھتا ہوں صاحب کہ نے جو تو ہے نہیں نا اس کے متعلق اب ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے درست ہے. میں یہ تو کھوسا صاحب نے بلکہ پچھلی پروسیڈنگز کے دوران ایک تو میں اہم بات آپ نے کہا نا بینچ کی تشکیل ایک تو یہ 3 ججز جو ہیں وہی ہیں جو کہ پچھلے بینچ میں تھے تو خاصا جو ہے ایک لحاظ سے ایک بینچ کا بڑا حصہ جو ہے اس کو کیس کے اچھے طرح سے فیکٹس کا دونوں پارٹیز کی پوزیشن کا اور جو سارا جو معاملہ ہے جو ریکارڈ پہ ہے اس سے فیملیارٹی کی جو ہے ایڈوانٹیج وہ ایک ہے. دوسرا جو ایک بڑی دانشمندانہ بات چیف جسٹس صاحب نے کی اس بینچ کی تشکیل میں وہ یہ ہے کہ جو ہانی مسلم صاحب تھے جسٹس جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ مارچ کے اوسط میں یا مارچ کے اینڈ میں ایکچولی 1 اپریل ان کی سالگرہ ہے. انہوں نے 31 مارچ کو یا 1 اپریل کو جو تھا ریٹائر ہو جانا تھا تو ان کو بینچ پہ اگر ریٹین کرتے تو پھر یہ مسئلہ پھر سے آ جاتا کہ جی بینچ ٹوٹ جائے گا جج ریٹائر ہو جائیں گے. تو انہوں نے جو اپنے اور بڑی سینسیبل کمپوزیشن ہے اس کا. اب یہ جو 5 جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی کی بھی ریٹائرمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ 2017 میں نہیں آتی. جو ان میں سے سب سے زیادہ یعنی پیناما کا فیصلہ تو ہونا ہے. ہاں جی تو یہ ہے کہ کلیئر 12 منتھس اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی جو ہے اس میں سینئر موسٹ جج بھی جو ہے ایج وائز ان کی بھی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 2018 میں آتی ہے. سو ایک یہ بڑی ایک وہ ہے پریڈکٹیبلٹی اور بینچ کی اس طرح کا اس طرح ہی رہنا. اور دوسرا چیف جسٹس صاحب کا ایک تو کیونکہ پچھلے بینچ کو چیف جسٹس خود ہیڈ کر رہے تھے یہ بھی امکان تھا چیف جسٹس آئیں گے تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو اس ریکیوز کر لیا. اور دیکھیں یہ بات ایک فیکٹ ہے. میری فیملی کے بڑے پرانے مراسم ہیں ثاقب نثار صاحب سے ان کے والد محترم مرحوم سے بھی تھے اور کچھ باتیں فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ خالد انور صاحب جو کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کانڈکٹ کیا آپ نے آپ کو بڑا احسن طریقہ. ہاں جی خالد انور صاحب اور یہ لا منسٹر تھے یہ لا سیکرٹری تھے یہ شریف ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہ چکے تھے تو انہوں نے کوئی کسی قسم کا وہ آنے ہی نہیں دیا ایمبیگوٹی نہیں دی کہ یار. اور یہ انہوں نے ایک آدھے کیس میں ریپرزینٹ بھی کیا ہوا ہے میاں صاحب کو اور ان کی فیملی کو یا ان کی گورنمنٹ کو تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی علیحدہ رکھا. تو یہ بہت اچھے سائنز ہیں بڑا اچھا سٹارٹ ملا ہے سال کو. جی ایک قانون کی لیگلی جو ہوتے ہیں ہمارے ایک لیگل میکسم ہے قانونی کہ فیٹ جسٹیشیا سویت ریلم لیٹ جسٹس بی ڈن ایون ہیونز میں فال یعنی آسمان گر پڑے لیکن انصاف جو ہے ہونا چاہیے. یہ جو ججز لگائے ہیں یہ سارے اس کورٹ کے اوپر اس میکسم کے اوپر بلیو کرنے والے جج ہیں اور یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے دینا چاہتے ہیں تگڑے جج ہیں سارے تگڑے جج ہیں. اور یہ جس طرح سے ولید کہہ رہے تھے چونکہ میں ولید ہم دونوں چونکہ وکیل ہیں تو بہت سارے جو اسپیشلی جو ہمارے جو پنجاب کے تینوں ججز ہیں اور چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ایک انٹریکشن کا ایک بیک گراؤنڈ ایک موقع ملتا رہا ہے پہلے. تو یہ جو ججز ہیں جن کو جتنا ہم جانتے ہیں ان سے بڑے ججز تو پاکستان میں نہیں ہیں فرینکلی. یہ عظمت سعید صاحب ہوں آصف سعید کھوسا صاحب ہوں اعجاز الاحسن ہوں اور اب یہ جو 2 نئے ججز ڈالے ہیں جسٹس گلزار صاحب ہیں اور اعجاز افضل صاحب ہیں یہ اس وقت پاکستان میں اب ان سے بڑا جج کوئی نہیں ہے. اینڈ اباو بورڈ ہے اباو بورڈ ہے لیگل بیک گراؤنڈز ان کے ایک ہے نا کہ ویسے تگڑے ہوں. اب افتخار چودھری صاحب کے ہم نے تو بڑی اپوزیشن کی اور سارا لیکن وہ بڑے تگڑے جج تھے لیگلی تو بہت اسٹرانگ ساؤنڈ تھے. وہ یہ ججز لیگلی بہت اسٹرانگ ہیں. وہ یہ ججز جو ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈز ہیں ایون جو چیف جسٹس صاحب کی کھوسا صاحب کی عظمت سعید صاحب کی ان کی آپ ایجوکیشن دیکھیں اعجاز افضل صاحب گلزار صاحب ان کے فیصلے دیکھیں بہت تگڑے فیصلے ہیں بہت بڑے ججز ہیں. اب پولیٹیکل کیسز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ انصاف کو اوپر نیچے کر دیتی ہیں. یہ ایک ہمیشہ پرابلم رہا ہے پاکستان میں. مثلا ابھی خان صاحب ثوابی گئے وہاں پہ ہزاروں لوگ یہ کون سے خان صاحب عمران خان صاحب ثوابی گئے تو وہاں پہ بہت ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع تھا. جی تو وہ کے پی میں آپ جائیں گے پھر کہہ لیجئے گا تو وہاں پہ جو ہے اپنا لاکھوں لوگ تھے آگے. انہوں نے آگے سے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ پیناما پیپرز میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجرم ہیں. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے سب نے کہا کہ یہ ہے. پھر انہوں نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ یہ سزا ہوگی
سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے نہیں ہوگی, سب نے. سو پبلک پرسیپشن اور جو ہماری عدالتوں سے جو پرسیپشن ہے اس میں بڑا تفاوت ہے, بڑا فرق ہے. جو پاکستان میں یا کسی بھی جو نظام میں یا چیف جسٹس صاحب, جب ہم کہتے ہیں لنڈن کی عدالت نے کر دیا ہے جی فیصلہ ٹھیک ہوگا, امریکہ کی عدالت نے فیصلہ ٹھیک ہوگا, ہماری عدالتوں کو اس معیار کے اوپر آنا پڑے گا. ثاقب نثار صاحب کا اور ہمارے جو لاہور ہائی کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب ہیں یا باقی جو چیف جسٹسز ہیں, ان کا اصل چیلنج یہ ہے کہ پبلک کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں اور عدالتی فیصلوں میں یہ ہو کہ لوگوں کو یہ ہو کہ جو فیصلہ یہ کریں گے وہ بالکل تگڑا فیصلہ ہوگا. میں بالکل ایگری نہیں کرتا معذرت کے ساتھ چوہی صاحب سے. قاضی صاحب, ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں آپ جج ہیں اور آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں, میرا اور ان کا ڈسپیوٹ ہے یا ہم دونوں وکلا ہیں, تو فیصلہ تو آپ نے شواہد کی روشنی میں کرنا ہے, ایویڈنس کی روشنی میں کرنا ہے. اگر میں آپ کو کوئی ایویڈنس ہی نہیں دیتا, میں اگر آپ کے ساتھ کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس یا پروف یا کوئی چیز نہیں دیتا کہ جی انہوں نے یہ زیادتی کی ہے, تو آپ ہیئر سے کے اوپر کہ جی لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ فواد نے مبشر کو مارا تھا, بات صحیح ہے, اس کے اوپر کیسے فیصلہ ہوگا؟ صرف فرق یہ ہے, ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ نظام کو اپنی مرضی سے موڑ لیتا ہے, ایویڈنس بھی اس کے خلاف نہیں جاتی ہے. ہاں وہ تاثر غلط تو نہیں ہے, یہ ہے نا, یہ تاثر دور کرنا ہے بس. لیکن یہ کہ ایویڈنس کے اوپر ہی فیصلہ دینا ہے نا. بالکل ایویڈنس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اور یہ باتیں ہوتی بھی رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے اصل میں کبھی انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ انصاف ہونا چاہیے بھلے آسمان گر پڑے. اب آسمان روز گرتا ہے اس ملک کے عوام کے اوپر, اور کوئی آسمان نہیں گزرے گا اگر ممبر آف اے رولنگ کلاس کا اگر وہ پروو ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری چکاری کی ہے تو اسے پکڑ لیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو کو تو بے گناہ پھانسی لگ گئی تھی یہاں پہ, تو عثمان اوپر ہی کھڑا رہا تھا. مگر بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنے اچھے جج کوئی نہیں ہے, اور جو جتنے بھی اویلیبل ریسورسز تھے ہم نے جب آج کھنگالے پروگرام سے پہلے تو ہمیں یہ پازیٹیو وائبز آئیں, یہ تو ہمیں کہنا چاہیے. مگر دوسری بات ایک اور بھی ہے, یہاں عوام جو ہیں, جو لوگ ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا اس قانون کی کیا شکل بنا دی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں بہت سے ایشوز آئیں گے. مثلا یہ جو 1992 کا قانون بنایا تھا, ادھر نواز شریف صاحب نے بنایا تھا کہ جو جتنے مرضی پیسے باہر لے جو اندر لے آؤ. پھر ایک اور بھی بات میں یاد کروانا چاہتا ہوں, ہمیں نئی بات ماضی کی کرنی چاہیے, لیکن میں حیران ہوں, میں لا کا طالب علم نہیں ہوں, میں معمولی سا صحافی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں یہ بات عدالت میں جا کے کہوں کہ بھائی میں نہیں دے سکتا آپ کو 10 سال پرانی, وہاں تو رسیدیں ہی نہیں تھی, ہاں تو ہم پتھروں کے زمانے میں رہ رہے تھے. مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کورٹ کے سامنے. یہ ہمارے تجربات ہیں. میرا یہ خیال ہے اس بات کو ہم نہ ڈسکس کریں کیونکہ یہ پروسیڈنگز ہے, یہ سب جڈس ہوگا. نہیں یہ تو ہو گیا نا, اور یہ آپ کے سامنے اخباروں میں رپورٹ ہوا, ایک وکیل مفاضل وکیل, لیکن آپ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فیصلہ نہیں آیا. ہاں بالکل ٹھیک, کیوں نہیں کر سکتے کامنٹ, آپ کیوں نہیں کر سکتے لیگلی؟ دیکھیں جو عدالت کے سامنے ریکارڈ آ گیا ہوا ہے اس کی جو اس کے آپ اس کے تشریح کے اوپر یا اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو اب ہم کر سکتے ہیں نا. جو نہیں ہوا اس کے اوپر مثال کے طور کے اوپر جو جیسے تو یا تو منسٹرز جو حکومتی منسٹرز ہیں وہ روز بیٹھ کے پی آئی ڈی میں تقریر کرتے ہیں جب کیس ہوتا ہے, اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے پی آئی ڈی کے اوپر وہ اپنے, میں نے تو کہا تھا پچھلی دفعہ کہ میں 1500-2000 روپیہ دانیال صاحب کو بھیج دیتا ہوں, کم از کم پریس کانفرنس اپنے علیحدہ کر لیا کریں, ٹیکس پیئر کا. دانیال صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سے پیسے لے لیں پھر بھی وہیں کریں, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر مسئلہ, کیونکہ آپ کی دوستی بھی ہے ان سے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. ہم پروسیس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں, اور جو آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ جی ہیرسے پہ تو فیصلے نہیں ہوتے کہ جی مبشر نے اس کو مارا تو یہ ہے وہ ہے والی بات. بٹ یہ ہے کہ ایک تو ریکارڈ پہ جو معاملات موجود ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اور اگر ایک پارٹی ڈینائی کر رہی ہے کہ جی ڈاکیومنٹ اصل نہیں ہے, جینوئن نہیں ہے, وٹ ایور, تو سپریم کورٹ کے پاس اس سماعت میں ایک آرٹیکل 184 جو آئین کا ہے اس کے تحت وہ انکویزیٹوریل اختیارات ہیں کہ وہ خود بھی کسی چیز کو تعین کرنے کے لیے کہ جی وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے, وہ خود بھی پروسیس ایک جو ہے اس کو موشن میں لا سکتی ہے. جسٹس صاحب نے کہا بھی تھا کہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز جو ہیں, تو یہ اس کا اگر ریکارڈ میں ایویڈنس نہیں بھی ہے تو کھوج لگایا جا سکتا ہے. میرے ساتھ آج چودھری میرے ساتھ ہیں, ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ایک بات میں نے بڑے سخت طریقے سے سیکھی ہے زندگی میں کہ آپ جو مرضی باتیں کریں, قانون یعنی سسٹم جو ہے قانون کا اس کے اوپر, وکلا کے اوپر, پریکٹس کے اوپر, ججز کے اوپر یا کانڈکٹ کے اوپر,
لیکن ایونچولی اگر کسی معاشرے میں سینٹی نے پرویل کرنا ہے تو وہاں پہ سسٹم آف جسٹس ہی ڈیلیور کرے گا. جہاں پہ سسٹم آف جسٹس ڈیلیور نہیں کر سکتا یا خدا نخواستہ اس میں کمی رہ جاتی ہے, وہاں ان قوموں کے اندر بحران آ جاتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن جو مرضی ہو, ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مرضی ہو, ہمیں اپنے سسٹم آف جسٹس کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے, چاہے وہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو یا میری مرضی کے خلاف ہو. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جی جج صاحبان کے ان کے بارے میں کہ جی وہ ابو بورڈ ہیں یا کیا, تمام ججز ابو بورڈ ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں, مطلب جس طرح تو اس میں سب تو نہیں ہوتے, بڑے جج نہیں, سب صحافی بھی اپنا اچھے نہیں ہوتے, لفافے والے بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی, بٹ یہ ہے کہ مالکان بھی نہیں ہوتے. اس میں جو جب یہ کیس کی پروسیڈنگز ابھی شروع ہونی تھی, نومبر کا جب شروع تھا, تو اگر آپ اس سے کچھ 4-6 دن پہلے کے اخبارات سارے انالیسس دیکھیں, ایک چیز جو کامن بات سارے کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جی شریف خاندان اور شریف برادران جو ہیں یہ ماسٹرز ہیں آبفسکیشن کے, یعنی چیزوں کو ڈاج اور ڈائیورٹ کرنے اور لٹکا دینے کے اور ٹائم التوا میں ڈالنے کے, اور یہ وہ. مجھے توقع نہیں ہے کہ اس بینچ کے آگے اب اس طرح کی کوئی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ چلیں گے, اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب وہی جج ہیں اب پریزائڈ کر رہے ہوں گے اس بینچ پہ, جنہوں نے پچھلی پروسیڈنگز کے درمیان 2-3 دفعہ, میں اب مثال دینا چاہ رہا ہوں اسی آبفسکیشن یا اس التوا میں اور ڈاج کرنے والی بات کی. میاں صاحب کے وکیل نے کہا کہ بینچ کو آرگیو کرتے ہوئے کہ جی صرف پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ اس میں طلب نہ کریں کیس میں, کم از کم یہ جتنے اور ایم این ایز کا نام پیناما میں آیا ان کو تو آپ بلائیں. تو اس پہ جسٹس آصف کیوں نہ طلب کریں, نہیں, انہوں نے پہلے ہم کہا خلیفہ سے شروع ہوں گے, تو وہی بات وہی ہوئی, اور تو جسٹس آصف سعید کھوسہ واز دی ون ہو سیڈ ان دی اوپن کورٹ کہ نہیں جی وی ول ڈو اٹ ون بائی ون, اور انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایکولز کی بات کر رہا ہوں, میں تو ایکولز کی بات کر رہا ہوں. سارے فرق نہیں سمجھ آئی کہ فرض کریں کہ اگر علیم خان کا یا جہانگیر خان ترین کی کوئی کمپنی ہے, آف شور کمپنی, مجھے وہ تو بزنس کرتے ہیں اور بزنس مین ہیں اور ان کی 100 ٹرانزیکشنز ہوں گی, جو آدمی پبلک کے پیسے کے اوپر رکھوالا ہے اس کے آف شور اکاؤنٹس جب نکلتے ہیں یا اس کی فیملی کے نکلتے ہیں, جس کا بظاہر یہاں پہ کاروبار بینکرپٹ ہوا اور وہ بینکوں کے حوالے ہوا, یہ نہیں ہے کہ سکسیسفل کاروبار ہے, اس کی کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو گنجائش انہوں نے بنائی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ایک بندہ گیا, اس نے جو ہے وہ مرغی کے 12 انڈے دکان سے لیے, وہ سارے سونے کے نکلے؟ نہیں, ابھی تو ان کی وہ ایک BMW ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے. اچھا, لیکن وہ یہ ابھی تک جو ان کا ڈیفینس ہے نا وہ صرف وہ یہی ہے کہ وہ 12 انڈے اس نے لیے, تو اس دکاندار کو اس نے کہا کہ یہ 300 روپے کے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ 300 روپے کے ہیں تو یہ مرغی کتنے کی ہے, اس نے کہا وہ بھی 300 کی ہے, تو اس نے کہا اچھا مجھے مرغی دے دو. وہ مرغی لیے, انڈے دیے اور واپس چلا گیا. تو دکاندار پیچھے بھاگا, اس نے کہا وہ پیسے, اس نے کہا تو مرغی کے تو میں نے تمہیں انڈے دے کے لیے مرغی, تو 300 روپے کی تھی. تو اس نے کہا لیکن وہ مرغی کے پیسے نہیں دیے, تو اس نے کہا مرغی کے تو میں نے انڈے دے دیے. تو اس نے کہا انڈوں کے پیسے نہیں دیے, اس نے کہا میں نے انڈے تو لیے ہی نہیں, میں نے تو مرغی لی ہے. یہ ڈیفینس ہے ابھی رائٹ ناؤ, ابھی تک یہ چل رہا ہے. اب پتہ نہیں یہ دکاندار یہ کہاں پہنچے گا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جو میں نے یہاں پہ کہا تھا اسمبلی میں کہا تھا وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اب وہ پتہ نہیں ابھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ دونوں سے ایک سوال ہے, ایز اے پارلیمنٹیرین یہ آپ کے لیے ایک شرمناک مقام نہیں ہوگا کہ ایک آدمی یار پارلیمنٹیرین سب سے زیادہ شرمناک میرے لیے یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں ہمارے بڑے دوست ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے بھی دوست ہیں, قاضی صاحب کے بھی دوست ہیں, وہ سارے پیچھے بات, بھئی یہ کیا بات تو کریں کہ کیا ہے, کریج نہیں ہے میرے سامنے بات. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی, سب سے پہلے تو پارلیمانی پارٹی کو چاہیے تھا نون لیگ کی کہ وہ دیکھیں یہ کو مبشر لقمان نے اسکینڈل بریک نہیں کیا, یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, قاضی صاحب نے نہیں کیا, ایک انٹرنیشنل اور اسکیم کیا بھی ہو تو کیا ہے, ہاں لیکن چلے ایک انٹرنیشنل اسکیم ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں لوکل تو ہے ہی نہیں. اس میں باقی تمام جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے, اور آپ دیکھیں اس نے ڈیوڈ کیمرون نے اس نے پارلیمنٹ کو آ کر کے دی ہے. سو یہاں پر پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ, اب تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی ماشاءاللہ, بلاتے ہی کوئی نہیں ان کو. اگر میٹنگ ہے تو اس میں بھائی کھڑے ہو کے کو پرائم منسٹر کو کہ سر آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن آئے ہیں, آپ ہمیں اپنا جواب دیں اور ہمیں اس کے مطابق مطمئن کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی ایم این اے جو بنے ہوئے ہیں, منسٹرز بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا لینا ہے, اور یہ ایک بڑا ڈائلما. ایک اور میں آپ سے بات جو ابھی آپ نے یہ کی نا, بے نامی اکاؤنٹ صحیح ہیں, جائز ہیں, حلال ہیں, حرام ہیں, اس کی ہم بات کریں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی
اس ملک میں 16 گھنٹے بندہ کام کرتا ہے, اس کے بدلے نہ اسے روٹی مل سکتی ہے, نہ چھت ملتا ہے. ذلت 80% لوگ, سادہ صاف پانی کا گلاس نہیں ملتا. ملک میں اگر ہم میکرو اکنامکس دیکھیں, کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں. ہم ذلیل خوار قسم کی معیشت کے مالک ہیں. ان لوگوں کی معیشت کا سمجھ نہیں آتا. ایگزسٹ یہ ایک خستہ حال ڈھانچے میں کر رہی ہے جو پانی نہیں دے سکتی, جو تعلیم نہیں دے سکتی, جس نے کروڑوں بچے باہر رکھے ہوئے ہیں. ان کو کھانسی ہوتی ہے, یہ لندن چلے جاتے ہیں. ان کے بچے نے جو وہاں تعلیم حاصل کرے. وائی دس پیراڈاکس, مجھے یہ بتائیں. یہاں تو معیشت گرو کر رہی ہو, لوگ سکھی رہ رہے ہو, ہم کہیں چلو یار تم کاروبار کرتے ہو, دیہڑی شاڑی اچھی لگ رہی ہوگی, حلال کی ہوگی. آپ کا ایک بھی انڈیکیٹر پازیٹیو نہیں ہے. اس ملک میں 70 سال سے نکال کے دیکھ لیں, سب سہارن افریقہ سے گندے آپ کے فگرز ہیں. مگر میں نے جو کاروبار کیا ہے اس میں اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے کہ میرے جناب باہر میرے ہر ہزار خلاف میں میرا گھر ہے, اور میں اور میرا کوئی بظاہر کاروبار بھی نہیں. میں نے آج میں نام نہیں لیتا. پھر کس دن ایک وزیر صاحب کا میں نے پوچھا, میں ان کے علاقے کا بندہ, میں کی کر دینے, کہتے بس وزیر ہی ہے نے. اچھا اب یہ سلسلہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عوام یہ اس لیے سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ 2 معیشتیں رن کرتے ہیں, ایک ہماری, اس کا آپ نے برکس نکال کے رکھ دیا. ایک آپ کی معیشت ہے, اللہ نے ہن برس رہا ہے باہر, حاضر من فضل ربی لکھ کے آپ اپنے مذہب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں. اس لیے پاناما کے حوالے سے لوگوں کی نظریں عدالت پہ ہیں. ہم یہ سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں ہاں یہ آپ کی آخری ہوپ ہے, دیکھیں گے کہ ہوپ ہے یا نہیں. لائرز کمیونٹی کیا سمجھتی ہے اس بینچ کی تشکیل پہ؟ جس طرح آپ نے عرض کیا, آپ نے کہا اور میں نے عرض کیا کہ وہ دبنگ والا سلسلہ جو ہے اپنا بڑی سالڈ قسم کا بینچ ہے, اور تمام نگاہیں جو ہیں وہ اس پہ ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ اکثر ہوا میں باتیں کر جاتے ہیں. اس باری وہ بھی پکڑ میں آئیں گے, ان کو پراپر بات کرنی پڑے گی. نہیں دیکھیں جی, پی ٹی آئی ایک بڑی دلچسپ بات جو بھی دیکھنے میں آئے گی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنا کیس پورا آرگیو کر چکی ہوئی تھی جب بینچ ٹوٹا, اور ابھی پی ایم ایل این والی سائیڈ جو تھی, اب تو دوبارہ ہی ہوگا نا. ہاں وہ تو ہوگا دوبارہ, لیکن دوسری سائیڈ کا جو ہے وہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں, ہارڈلی کوئی لمبی چوڑی بات. وہ تو کہتے ہیں رسیدیں ہی نہیں ہے, اس زمانے میں رسیدیں ہو ہی نہیں کرتی, وہ مارز وجود میں بات, پرنٹنگ پریس نہیں تھا, پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا. اچھا جتنے ویسے برے حالات انہوں نے دبئی کے, اچھا دبئی میں آپ, میں تو خیر چھوٹا ہوں نا, آپ تو ماشاءاللہ اب میں میری عمر کے اب آپ جن مر نوجوان بننے کی کوشش کریں. لیکن آپ 1980 میں دبئی اصل میں نہیں گیا تھا. 1980 میں 1980-85 میں آپ 1980-85 میں گئے تھے دبئی, اتنا برا حال تھا. میں جی 1987 میں گلف نیوز کا گروپ مارکیٹنگ مینیجر تھا, اور وہ تب بھی پاکستان سے 15 سال آگے تھا. 1987 جی تب بھی. رسیدیں الیکٹرانک ہوتی تھی یا کاغذ پہ کرتے؟ نہیں جی الیکٹرانک ہوتی تھی, یعنی یہاں پہ نہیں تھا اے ٹی ایم وغیرہ, وہاں پہ اے ٹی ایم وغیرہ سب کچھ تھا. اچھا اے ٹی ایم بھی تھا اس وقت. یہ 1980 میں فیکٹری لگی, اور یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی ٹیلیکس فون, مجھے بینک المشرق جو ہے وہ فیکس کرتا تھا اسٹیٹمنٹس جو ہے. اچھا اس وقت فیکس زیادہ یوز ہوتی تھی. ہاں اس وقت وہ فیکس کرتا تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ اونٹ پہ بیٹھ کے دفتر جاتے ہوں گے. نہیں, وہ اپنے شوق کے لیے جا سکتا ہے اگر ڈیزرٹ رائڈ کرنی ہے, ڈیزرٹ جو تصویر یہاں کھینچی گئی ہے ایسی. پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ اتنا تھا تو اس کے روپے کی کیا ویلیو تھی, وہ کتنا ہو گیا. وہی ایک رقم ہے جس کو آپ بار بار گھما رہے ہیں کہ ادھر بھی وہ استعمال ہوگی, ادھر بھی وہ استعمال ہوگی, ادھر بھی وہ ہو گئی. اور اگر آپ کی وہ رقم تھی تو آپ نے یہاں پہ ڈکلیئر کیوں نہیں کی؟ یعنی کیا آج اگر میں الیکشن لڑتا ہوں اور میرے پاس باہر لیٹ سے £1,00,000 ہے دنیا میں, اور میرے لیے وہ شو کرنا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ لازمی ہے. تو پھر آپ نے تو نہیں شو کیا, تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپارٹمنٹ جس میں 1993 سے ہم سارے رہ رہے ہیں, 1993 سے لے کے 2006 تک تو ہمارے نہیں تھے. ٹم سیبیسٹین نے کب ایلیگیشن لگائی کہ یہ 99 میں 2000 میں. اچھا یہ چودھری, اچھا مجھے اسی پہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا, اب یہ چودھری نثار صاحب ہیں, صدیق الفاروق ہیں, اور جو لوگ ہیں, جو خواجہ آصف صاحب ہیں, اب مجھے دیکھیں یہ لوگ 1993 سے وہاں رہ رہے ہیں, 1993 سے وہاں پہ ان کے میٹنگز وہاں ہو رہی ہیں, سب کو. آپ لوگ بلکہ آپ گئے تھے جو پہلے 99 میں جب وہاں پہ ہوا تھا, آپ بھی وہاں پہ ان کے گئے ہوئے ہیں. بچہ پتہ. اب یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بکری لے جائیں کورٹ میں اور بکری کو کہیں کہ جی یہ آپ کو بھی پتہ ہے بکری ہے, مجھے بھی پتہ ہے بکری ہے, لیکن ثابت کیسے ہوگا کہ. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو بینچ ہے نا, دس از اے نو نانسنس بینچ. ہاں یہ نہ آپ کے وکلا نہ حکومت کے وکلا یہاں پہ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکے. اچھا ہمارے وکلا جب پی ٹی آئی کی آپ بات مادر صاحب آپ کا تیاری سے نہیں ہوتے. حامد خان صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ تو اب ہو گئی, بہت دفعہ تیاری سے نہیں, تو کئی جگہ آپ خار ہو چکے ہیں نا اب. آہو
وہ لیکن مان لینا یار آپ لوگ کہ نہیں، عامر ویسے خان حامد خان صاحب نے دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل صاحب لائر کے وہ طور بھی پہ اس تو کو یہ اپروچ transaction کیا بھی تو تھا. پرانی ہو گئی ہے نا. بخاری صاحب ذرا اس کو یہ transaction بھی تو زیادہ وہ دستاویزی پرانی ہے. تفصیلات میں گئے ہیں. بٹ اینی وے آتے ہیں اس اپروچ پہ. مختلف تھی. ولید ہمارے ساتھ ہے، فواد بھی اور سعید قاضی بھی. ایک بریک کے بعد ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ یہ جو بینچ ہے پینما کے اوپر جو بنا ہے، اس سے پاکستان کی جو یہ بلیک اکانومی ہے نا، اس پوری کے اوپر دور رس نتائج آئیں گے. اور جو فیصلے آئیں گے وہ صرف پینما نہیں، وہ یہ منی لانڈرنگ اور یہ ہر چیز پہ یہ آئے گا. یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں. جب یہ اگر فیصلہ جس طریقے سے اور ہمارے انصاف پہ مبنی آنا چاہیے، چاہے میرے خلاف ہے چاہے کسی کے خلاف، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ بڑے سوال اور بھی اٹھیں گے. یہ فیصلہ آنے کے بعد جب عدالت فیصلہ لکھے گی تو یہ دیکھے گی کہ وہ کون سی جو انسٹرومنٹس تھے لا کے جو استعمال کیے گئے. مثلا یہاں ڈکیتی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا بنا؟ 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ جو بنا کہ یہاں سے جتنے مرضی پیسے اس وقت آج میں جو ڈاکٹر کرام کا بڑا اچھا مضمون دیکھ رہا تھا کہ آج کل رقم چھپانے کے جو ذریعے کیا ہیں، 40,000 کا بانڈ، 25,000 کا بانڈ اور $100 کا نوٹ جو 10,000 کا نوٹ ہے. بیسیکلی اپنا نوٹ بند بھی کر لیں. تو بلیک اکانومی از ایٹنگ اپ ہماری ساری جو فیبرک ہے نا، معیشت کی ہو یا سماج کی ہو. پھر اس کا سب سے بڑا جو مصیبت یہ ہے کہ جب یہ بلیک اکانومی گرو کرتی ہے، جسے آج ڈاکٹر کلام اللہ نے 3/4 لکھا ہے کہ 3 حصے بلیک ہے 1 حصے وائٹ ہے، اس کا سارا بوجھ اس آنیسٹ آدمی پہ چل جاتا ہے جو جس سے 70% ٹیکس آپ کلیکٹ جی ایس ٹی کے ذریعے 70% ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں. اور یہ جو پہاڑ ہے بلیک اکانومی کا، ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں اندر چلے جائیں. اگر آپ نے ٹریبیون کی رپورٹ دیکھی ہو، آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے 30.5% اضافہ ہوا ہے کیش ٹرانزیکشنز میں. یعنی لوگ بزنس جو بزنس مین ہیں وہ ٹیکس کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، زمین کے اوپر جو ٹیکس لگے ہیں یا اس سے بلیک اکانومی میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کیش ٹرانزیکشنز آپ کی کتنی بڑی ہیں. تو آپ کی کرنسی کی ضرورت 30.5% بڑی ہے پچھلے 1 سال میں. یہاں 5,000 کا نوٹ واپس ہی نہیں جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینکس میں نہیں جا رہے. پہلے ٹرانزیکشنز اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ کرتے ہیں، اگر آپ چیک سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کیش سے پیمنٹس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی. تو ہمارے ہاں جو کیش ہے وہ 30% بڑھ گیا ہے پچھلے 1 سال میں. اور جی اسی سے منسلک ایک بڑی اہم بات جو ہے، جو ہم نے کافی ریپیٹڈلی کہی بھی ہے، اور یہ اس کے گلوبل ڈیٹا اس کے پیچھے ہے ہمارے پاس سارا، کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، امیر ترین ممالک وہی ہیں جہاں کرپشن سب سے کم پائی جاتی ہے. اور غریب ترین اور بدحال ترین ملک جو دنیا کے ہیں وہ وہی ہیں جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے. اور 2 مثالیں جو سامنے آتی ہیں، ناروے اور نائجیریا، دونوں تیل کے ذخائر کے مالک ہیں، بے تحاشا تیل، اور بلکہ شاید نائجیریا میں زیادہ ہیں ناروے سے. لیکن ناروے خوشحال ترین وہاں پہ زندگی کا انڈیکس جو ہے دنیا بھر کا وہ ناروے میں ہے، کیونکہ کرپشن وہاں تقریباً نل ہے. نائجیریا کرپٹ ترین ممالک کے اندر آتا ہے، اور وہاں غربت کا جو عالم ہے وہ پاکستان کا مقابلہ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں جو کہ سامنے ہیں لارجر پکچر کے اندر، کہ جی یہ کرپشن سے آزاد ہم ہوں گے جب یہ سارے نہیں. تو پھر یہ اگر کرپشن سے آزاد میں ڈائمنڈ بھی بہت ہے، ڈائمنڈ بھی بہت نہیں جی. تو اگر ہم اس سے آزاد ہوتے ہیں، آئل ہے، آئل سب سے زیادہ تو آئل رچ ہے وہ. تو بس پھر اسی طرح اگر یہ منطقی انجام تک معاملہ اگر نہیں پہنچا تو پھر اسی طرح تھانوں میں ظلم ہوتا رہے گا، اسی طرح پٹواریوں کے ہاتھوں لوگ گھومتے رہیں گے، اسی طرح جی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر رہیں گے، اور اس طرح ایک بسترے پہ 10 مریض ہوں گے. یہ اگر کرپشن جو نظاماتی کرپشن ہے، دیکھیں یہاں پہ انسٹیٹیوشنل کرپشن بہت زیادہ ہے. آپ نے اس کو لیگل شکل دے رکھی ہے. ایک تو یہ بات. اور دیکھیں ابھی تو بات کریں، عمران خان صاحب بات کریں، ہی بلیوز ان دس سسٹم رانگلی اور رائٹلی، جب ہم یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ پھر آپ کے لوگ ریوولٹ کریں گے اگر آپ نے ان کو، یہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے اچھے ہیں، آپ نے بنا رکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج تو عمران خان کا بڑا ہولڈ ہے، لاکھوں لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اعتراض بھی کریں پھر بھی مان لیتے ہیں. کل کو عمران خان اگر پاپولر نہ رہے اور کوئی سسٹم سے ریوولٹ کرنے والا آ گیا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ یار آپ اس بات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک سیکنڈ میں صرف یہ کہوں، یہ مبشر کی بات 2 نومبر کے اوپر عمران خان کے اوپر سب سے بڑی تنقید کیا ہے؟ پارٹی کے اندر سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں نکلے اور آپ نے ریوولٹ کیوں نہیں کیا. عمران خان انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں، یہ سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی لانی ہے.
اگر جو آپ نے بات کی ہے وہ ہو جائے تو پھر تو یہاں پہ جو قاضی صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا وہاں پہ تو پھر تو بڑا پھر جو خون چاہے بہے گا۔ 50,000 کا جلوس یار لائے بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یار اس حوالے سے، مجھے یہ بتائیں 80% بندے کو اس نظام سے تو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے، علاج آپ نہیں دیتے، صاف پانی کا گلاس 80% لوگوں کو نہیں دیتے، کتنا خیال ہے آپ کو اپنے نظام کا جس میں آپ 15-20% لوگ لیکن زندگی قتل کے و مزے خون اڑا پہ رہے تو ہیں، نہیں نا ہم 80% لوگ جو سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو چلیں آج یہ بحث جو ہے نا وہ عمران میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر سے کیوں نہ آئیں، باہر سے آئیں اندر سے آئیں، ہمیں انصاف دیں۔ آپ کو موقع دیں گے دوبارہ کرنے کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایجوکیٹڈ اپروچ یہ ہے کہ ود ان دا سسٹم آپ چینج کریں، کیونکہ جو آؤٹ سائڈ دا سسٹم ہوتی ہے پھر وہ خوفناک پھر آپ الیکٹیبلز کی طرف پھر چلے آپ کو یہ نہیں الیکٹیبل سیریا عراق بھی تو نو نہیں نو نا ناٹ بننا۔ الیکٹیبل، لیکن میں بلڈ شیڈ کو آپ اوائڈ کر رہے سیریا عراق بھی تو نہیں نا بننا۔ بلڈ شیڈ تو میری پھر یار مجھے ایک فکرہ تو کہنے دینا، آپ سے مراد یہ میں اس نظام کے جو ہیں اس سے ہم سے زیادہ بلڈ شیڈ کون کرتا؟ ابھی آپ 10 دفعہ ٹی وی پہ آپ کہہ چکے ہیں 5 سیکنڈ کے بعد میں بچے کو مارتا ہوں، آپ کا نظام مارتا ہے، یہ سسٹم مارتا ہے، بلڈ شیڈ مسیکر کر رہے ہیں آپ ہمارے، اور وہ خاموش قتل ہیں جن کے بعد چونکہ ان کے مرنے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوتا، آپ بریکنگ نہیں چلاتے، تو بندے تو آپ مار رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اندر سے ماریں، اندر سے کریں، باہر سے کریں، اس آئین کے مطابق ہی ہمیں وہ انصاف دے دیں۔ 2 وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے جید وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، 40 جو پہلی شکیں ہیں اس کے مطابق 3 ہے جو 37 ہے 30، یہ ہمیں دے دیں عوام کو، یہ سسٹم رہنے دیتے ہیں۔ رائٹ جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، لطیف کھوسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بات طے شدہ ہے اور جو اس تمام حاضرین مجلس اس پہ متفق ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل ہوا ہے، لاجب بینچ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی سربراہی میں، یہ ابو بورڈ ہے، بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور اب جو ہے پینما کے اوپر بڑی امیدیں بن گئی ہیں کہ اس کے اوپر نہ صرف فیصلہ آئے گا بلکہ اس کے دور رس نتائج بھی آئیں گے، اور اس سے لنکڈ جو چیزیں ہیں جیسے منی لانڈرنگ ہے یا پیسہ کھانا ہے یا بلیک مارکیٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انکور ہو سکتی ہیں، اور اللہ کرے کہ پینما ہی سے ہی جو پاکستان کو صراط مستقیم پر تو ڈال دے۔ اللہ حافظ۔